अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। नागिन एपिसोड 3। शकुंतला के हाथ और पांव रस्सियों से उस खेमे के एक मस्तूल के साथ किया गया था जहां बंधे हुए थी। वो चाहती तो अब तक फरार हो, वो सांप बनकर निकल सकती थी, लेकिन कुछ और प्रोग्राम बना रहा था। और का मंजर इसने अपनी आंखों से इतनी बेबसी की मौत मरा था अर्जुन। इसे तो शकुंतला के धोखे में कत्ल कर शकुंतला खुद भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बची। अभी तो अर्जुन ने इंसानी ही मजा भी न चखा था कि जालिम मुझसे छीन लिया। पूरे गांव इसके कत्ल में मुलविस थे, ये काबिल न थे। शकुंतला जानबूझकर इनको आबादी से दूर ला रही कि इनसे अपना इंतकाम पूरा कर सके। महाराजा के अहलकारों के पास आकर सोच तब्दील कर ली थी। वो सोच रही थी तो मर गया, अब इसका इंतकाम के बेहतरीन नताइज के लिए शाही महल में होना जरूरी है। जिंदगी आरामदा और पुरतैश होगी और वो इंतकाम और अपने लिए इंसाफ हासिल करके भी मुकम्मल तौर पर यही सब बातें सोचकर वो हुई थी ताकि महाराजा को अपने और नागिन ना होने का यकीन दिला इसके दिल में अपना घर बना सके। था कि इसका हुस्न इस कदर सहर अंगेज है कि महाराजा इसे नजरअंदाज ना कर सकेंगे। इस वक्त रात आधी हो चुकी थी और वो खामोशी से खेमे के अंदर मस्तूल के साथ बुरी तरह जकड़ी हुई थी ताकि महाराजा अपने महल में जाकर इसे तलब करे और वो इन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला सके। इसी वक्त कदमों की चाप उभरी और सिपाही अंदर आया और रस्सियां खोलने के बाद इसे धक्का दिया। भागने की कोशिश की तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, एक सिपाही ने इसे हदायत करते हुए कहा और शकुंतला अपनी कलाइयां सहलाते हुए इनके आगे आगे चल पड़ी। सिपाही शकुंतला को महाराजा के खेमे में छोड़कर जा चुका था। खेमे के अंदर 3 लालटेनें जल रही थी। महाराजा खूबसूरत रेशमी बिस्तर पर दराज थे। कौशल्या भी पहलू में लेटी सो रही थी। बाकी कनीजें बाअदब खड़ी महाराजा की तरफ से इजाजत पाकर जाने के इंतजार में थी। शकुंतला महाराजा के पाइंटी नजरें झुकाए उल्टे हाथ के नाखून दांतों से आहिस्ता आहिस्ता कुतर रही थी। सुनो लड़की, क्या ये बात सच है कि तुम नागिन हो? महाराजा गंभीर लहजे में बोले। जहां पनाह ये सब झूठ है, मैं तो एक मजलूम लड़की हूँ। इन लुटेरों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और मज़ाहमत करने पर मेरे पति को मार डाला और मुझे भी ताउन न करने की पादाश में जिंदा जला देना चाहते थे। अगर मैं नागिन होती तो क्या अब तक सांप बनकर फरार न हो चुकी होती? शकुंतला ने आंखों में आंसू भरकर महाराजा की तरफ देखा और फिर बोली, मैं आपसे इंसाफ चाहती हूँ सरकार। वालिदैन पहले ही फौत हो चुके हैं, अब पति भी कत्ल हो गया है। मैं अब दुनिया में बेसहारा हूँ। एक भाई है, वो भी शादी करके पत्नी को लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बच्चा वगैरह नहीं है तुम्हारा? नहीं महाराज, अभी तो मेरी शादी को चंद दिन ही हुए थे और मैं अपने पति के साथ अपने गांव की तरफ ही जा रही थी। अगर तुम्हें आज़ाद कर दिया जाए तो कहाँ जाओगी? अब मैं कहीं जाकर क्या करूँगी जहाँपनाह? अब तो मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी दासी बना लें, अपने चरणों में जगह दें। मैं सारी जिंदगानी आपकी सेवा करूँगी। ठीक है महाराजा। रामनाथ इसे गहरी नजरों से देखते हुए बोले। ये लड़की इन्हें पहली नजर में ही भाग गई थी और वो इसे अपनी कनीज बनाने का फैसला कर चुके थे। अब तो ये लड़की खुद भी यही चाहती थी। रामनाथ इस पर दिलो जान से फिदा हो चुके थे। साथ लेटी कौशल्या, जो कि इनकी बातों से जाग चुकी थी, को हुक्म दिया कि दूसरे खेमे में जाकर दूसरी कनीजों के साथ सो जाए और बाकी कनीजों को भी वहां से जाने का हुक्म दिया। तमाम कनीजें सर झुकाए खामोशी से निकल गईं। अलबत्ता कौशल्या ने जाते हुए शकुंतला को भरपूर नजरों से देखा। इधर आओ, बैठ जाओ। महाराजा ने इसे हाथ के इशारे से करीब बुलाया और वो छोटे छोटे कदम उठाती महाराजा के करीब बिस्तर पर बैठ गई। कोई चिंता न करो, महाराजा ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा। हम तुम्हें पसंद कर चुके हैं, आज से तुम हमारी कनीज हो। अब कोई माई का लाल तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। शकुंतला ने डुबडुबाई हुई आंखों से महाराजा की आंखों में देखा और फिर बाकायदा रामनाथ के कदमों में गिर पड़ी और अपना सर इनके पैरों से लगा दिया। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मुझे इज्जत दी, वरना वो लोग तो सिर्फ मेरी इज्जत के लुटेरे थे। रामनाथ मुशफिकाना अंदाज में बोले। ऊपर आ जाओ, जूते उतार दो।
اور شکنتلا آہستگی کے ساتھ بستر کے اوپر آ گئی۔ اسے اپنی منہ زور اور جادو اثر جوانی پر پورا وشواس تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر ایک دفعہ مہاراج اس کی مٹھی میں آ گئے تو زندگی عیش سے گزرے گی۔ کافی دیر باتیں کرتے کرتے شکنتلا بظاہر سونے لگی اور مہاراج اس کو حسرت سے دیکھتے ہوئے نیند کی وادی میں چلے گئے۔ مہاراجا جان بوجھ کر احتیاط برت رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے ہی دن اپنی کمزور خواہش کا اظہار کر دیں۔ وہ شکنتلا بھی ابھی ناگ کے غم سے باہر نہ آئی تھی اور اس کی بھی کوشش تھی کہ مہاراجا کو ابھی اپنے شریر سے دور رکھ کر حالات کا جائزہ لے۔ تبانہ شمالی ہندوستان کی ایک بہت بڑی ہندو ریاست تھی۔ معدنیات اور اچھی فصلوں کی وجہ سے ریاست مالی طور پر بڑی مضبوط تھی۔ مہاراجا رام ناتھ تقریباً 50 کے پیٹے میں تھے اور گزشتہ 12 برسوں سے اپنے والد مہاراجا پال ناتھ کی وفات کے بعد یہاں کے مطلق حکمران تھے۔ بنیادی طور پر مہاراجا رنگین مزاج طبیعت رکھتے تھے۔ دہرادون ان کا دارالخلافہ تھا اور وہاں بہت بڑا محل تھا جس کے حرم میں سینکڑوں کنیزیں اور غلام تھے۔ مہاراجا کی ایک ہی بیوی تھی، ماریا تقریباً 30 سال کی تھی، خاصی خوبصورت اور دبدبے والی، لیکن مہاراجا سے اس کی زیادہ نہ بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رام ناتھ کی راتیں زیادہ تر اپنی کنیزوں کے ساتھ ہی بسر ہوتی تھی۔ دارالخلافہ دہرادون پہنچ کر مہاراجا رام ناتھ نے اپنے محل میں اپنی خاص کنیز کوشلیہ کو طلب کیا اور شکنتلا کو اس کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس کے آرام و سکون کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے لیے محل میں بہترین کمرہ اور نئی پوشاکوں کا بندوبست کیا جائے، کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ ہم آج رات شکنتلا کے ساتھ بسر کریں گے۔ شکنتلا پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ رام ناتھ اس کے حسن کے جال میں آ چکا ہے۔ وہ ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کوشلیہ کمرے میں داخل ہوئی اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ نمستے کہا اور طنزیہ لہجے میں بولی، شہزادی جی، میں مہاراجا کی کنیز خاص کوشلیہ ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیے اور غسل فرما لیجیے۔ مہاراجا شام کو آپ کے ساتھ تخلیہ چاہتے ہیں۔ اور شکنتلا اٹھ کر خاموشی سے چل دی۔ کوشلیہ اسے نہانے والے کمرے میں لے گئی۔ 2 اور کنیزیں بھی ساتھ ساتھ چل دیں جو اپنی حرکات سے کوشلیہ کے ماتحت دکھائی دیتی تھی کیونکہ کوشلیہ کا رویہ ان کے ساتھ تحکمانہ نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شکنتلا گرم پانی اور بہترین صابن سے غسل کر رہی تھی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ جھاجو پانی برس رہا تھا، تیز طوفان بارش اور ہوا کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ سیاہ کالے بادل جیسے آج ہی برسنے کو سوگند کھائے ہوئے تھے۔ دلاور ایک بہت بڑی چٹان کی اوٹ میں کھڑا بارش تھمنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دھرم پور کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں دوستوں سے گپ شپ کرتے کرتے شام پڑ گئی۔ بارش کے آثار دیکھ کر وہ فوراً چل پڑا تاکہ بارش سے پہلے گھر پہنچ جائے جہاں اس کی بیوی غزالہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اس کو صبح ہی کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جانا، نوشابہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نوشابہ دلاور کی 5-6 سالہ اکلوتی اولاد تھی۔ دلاور ایک عام سا دکاندار تھا۔ اپنے مکان کی بیٹھک میں اس نے اشیاء زرق کی دکان کھول رکھی تھی۔ وہ چھریرے بدن کا جوان تھا۔ باپ بچپن میں ہی وفات پا چکا تھا اور 2 سال پہلے ماں بھی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ غزالہ اس کی خوش شکل اور فرما بردار بیوی تھی۔ نوشابہ ان کی کل کائنات تھی۔ اس کی پیاری پیاری زندگی سے بھرپور شرارتیں اور باتیں ہی ان کا اثاثہ تھی۔ دلاور ایک مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ دھرم پور گاؤں اس کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا مگر راستہ ویران اور دشوار تھا۔ درمیان میں ایک پہاڑی آتی تھی جس کے دائیں بائیں گھاٹیاں اور اکا دکا درخت اور پودے تھے، وگرنہ تمام راستہ بنجر اور ویران تھا۔ بارش تھمنے کی بجائے اور تیز ہو گئی۔ اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا۔ رات کی سیاہی چارسو چھانے لگی۔ اب دلاور کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا کیونکہ بارش اپنی پوری رفتار سے جاری تھی۔ دلاور سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کی راہ تک رہی ہوگی۔ نوشابہ کا بخار پتہ نہیں اترا ہوگا کہ نہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کہیں سے ڈھول بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں دور دور تک ویرانی ہے اور پھر اس بلا کی تیز بارش اور گہری شام میں
ڈھول بجنے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے۔ اب اس نے محسوس کیا کہ ڈھول پیٹنے کی آواز خاصی نمایاں اور کہیں قریب سے محسوس ہو رہی تھی، اور گھنگروؤں کے ایک خاص لے میں بجنے کی آوازیں بھی شامل تھیں، جیسے کوئی گھنگرو باندھ کر ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہا ہو۔ دلاور بے چینی سے دائیں بائیں گردن گھما کر دیکھنے لگا، لیکن تا حد نظر اسے اپنے علاوہ کوئی ذی روح نظر نہ آیا۔ لیکن آوازیں بدستور آ رہی تھی، اور اب تو بہت سے ڈھول تاشے اور گھنگرو ایک ساتھ بج رہے تھے۔ شام کے اس گھٹا ٹوپ ملچے اور بارش کے بے انتہا شور میں ڈھول تاشے کی یہ نمایاں پراسرار آوازیں دلاور کا دل دہلانے لگی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ آوازوں کی شدت یا ان کا مرکز اس کے قریب ہی ہے۔ وہ اپنے آس پاس کا جائزہ بغور لینے لگا، اور جیسے ہی گھوم کر اس نے اپنی پشت پر نظر دوڑائی تو اسے پتہ چلا کہ وہ جس چٹان کی اوٹ میں کھڑا ہے یہ تو کسی غار کا دہانہ ہے، اور جس کا قطر اتنا ہے کہ ایک آدمی تھوڑی سی کوشش کر کے اندر جا سکتا ہے۔ غار کا منہ زمین سے تقریباً 2 فٹ بلند تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ غار کے دہانہ پر رکھ کر اندر جھانکا تو اسے ڈھول تاشوں کی واضح طور پر آوازیں آنے لگیں، اور ساتھ ہی اندھیرے میں جلتی بجھتی روشنیاں بھی دکھائی دیں۔ یہاں کون رہتا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ جگہ کچھ جرائم پیشہ لوگوں کی اماج گاہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غار اندر سے خوبصورت اور آرام دہ دیکھ کر کسی نے اس کو اپنا گھر بنا لیا ہو۔ دلاور نے محسوس کیا کہ یہ غار اندر کچھ دور آگے جا کر خاصی کشادہ ہے۔ ڈھول بازوں کی دھمک کے ساتھ اب دلاور رقص کرنے والوں کی آوازیں بھی سن رہا تھا۔ یہ پراسرار غار دلاور کے لیے معمہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کا مہم جو سر انسان اٹھانے لگا، اس نے غار کی اندرونی حالت اور اس کے باسوؤں کا سراغ لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ میں ان لوگوں کے قریب نہ جاؤں گا، بلکہ دور رہ کر اندھیرے کی اوٹ میں حالات کا جائزہ لے کر دیکھوں گا کہ یہ جرائم پیشہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے یا کسی غریب گھرانے کی سر چھپانے کی جگہ۔ اگر جرائم پیشہ لوگ ہوئے تو حکومت کو اطلاع کر دوں گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ انعام مل جائے اور زندگی خوشحال ہو جائے۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے وہ آہستگی سے غار کے اندر داخل ہو گیا، اور دور ناچتے گاتے لوگوں پر نگاہ جما کر اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اندر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ غار کی چھت زیادہ اونچی نہ تھی، تاہم کھڑے ہونے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑا قریب ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ شادی بیاہ کی کوئی تقریب جس میں کچھ لوگ ناچ گا کر دھما چوکڑی مچا رہے تھے، کچھ لوگ آ جا بھی رہے تھے۔ ابھی وہ ان کی شکلیں واضح طور پر دیکھنے میں کامیاب نہ ہوا تھا کہ اس کے پاؤں کسی نرم نرم جسم پر پڑ گئے۔ دلاور اس اچانک آفتاب سے گڑبڑا کر رہ گیا اور توازن قائم نہ رکھ سکا، اور فرش پر گرتا چلا گیا۔ فرش پر گرتے ہی اس نے اپنے نیچے چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی محسوس کی، اور اچانک پورا غار بچوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کئی بچوں نے بیک بک ایسے رونا اور چیخنا شروع کر دیا جیسے بچے کسی بھاری چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے ہوں۔ دلاور بوکھلا کر فوری طور پر کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا، لیکن اسے کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ لیکن اس نے اٹھتے ہی اپنے جسم سے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ٹکراتے اور چلاتے ہوئے محسوس کیے۔ بچے اسے ٹکرا رہے تھے، لیکن باوجود بھرپور کوشش کے اسے کسی بچے کا ہیولہ تک دکھائی نہ دیا۔ لیکن غار بچوں کی بھاگ دوڑ اور چیخوں سے پوری طرح گونج رہی تھی۔ اچانک ڈھول تاشوں کی آواز بند ہو گئی اور ناچتے گاتے لوگ اسے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ اب دلاور نے کسی بھی بڑی مصیبت سے دوچار ہونے سے بیشتر غار سے نکل کر فرار کا فیصلہ کر لیا اور واپس مڑ کر اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا۔ غار کا دہانہ زیادہ دور نہ تھا اور اسے بآسانی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک ہی جست لگا کر دلاور غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر دیکھا بارش تقریباً بند ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ غار سے باہر آتے ہی دلاور نے سانس پھیپھڑوں میں کھینچا اور پوری رفتار سے اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار بھاگ رہا تھا، اور تنو من جوان ہونے کے باوجود نادیدہ بچوں اور غار کی پراسراریت سے بری طرح خوفزدہ ہو چکا تھا۔ گرتا پڑتا وہ اپنے محلے میں داخل ہوا، اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگی
تو حیرت سے اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے گھر کا صحن کھچا کھچ بھرے پنڈال کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ محلے بھر کی عورتیں اس کے گھر میں موجود تھیں اور اس کی بیوی غزالہ کی دلدوز چیخیں کلیجہ پھاڑ رہی تھی۔ دلاور کو دیکھ کر عورتیں ایک طرف ہو کر اس کو راستہ دینے لگی۔ دلاور مجنونانہ انداز میں لپکا اور عورتوں کے گھیرے میں پڑی چارپائی تک جا پہنچا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اسے سکتہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سامنے ہی چارپائی پر اس کی 5 سالہ بیٹی نوشابہ کا بے کفن لاشا پڑا تھا۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بری طرح مڑے تڑے تھے۔ اس کی جوان سال بیوی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ دلاور کے اس تفسار پر بتایا گیا کہ کچھ دیر پہلے نوشابہ اچانک اچھی بھلی تھی کہ اچانک اسے کوئی دورہ پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو گئے اور سخت اذیت کا شکار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے سامنے اس نے سخت بے چارگی میں جان آفری کے سپرد کر دی۔ بزرگ عورتیں بتا رہی تھیں کہ اسے جنات نے مار دیا ہے۔ دلاور یہ باتیں سن کر سب کا منہ تک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ معصوم بچی کی بے وقت موت غزالہ اور دلاور کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ دلاور چارپائی پر پشت کے بل لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے۔ وہ ٹکٹکی باندھے یکٹک چھت کو دیکھے جا رہا تھا۔ غزالہ سستے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی گود میں نوشابہ کے کپڑے اور کھلونے رکھے انہیں ہاتھ سے ہولے ہولے مسل رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ دلاور سمجھ چکا تھا کہ اس غار میں جنات کا قبضہ ہے اور ان کے بچے اس کے پاؤں کے نیچے آ گئے اور انتقامی کارروائی کے طور پر بدلہ اس کی معصوم بچی سے لیا گیا تھا۔ آج اس واقعہ کو گزرے 3 دن ہو چکے تھے۔ دلاور نے یہ بات کسی کو نہ بتائی تھی بلکہ وہ خود کو ہی اپنی بچی کا قاتل تصور کر رہا تھا۔ اچانک دلاور کو اپنے بازو پر ناقابل برداشت چبھن اور چوٹ کا احساس ہوا۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہو گیا اور پھر اگر وہ فوری طور پر اپنا سر پیچھے نہ کر لیتا تو کینچی اس کے سر پر پڑ چکی ہوتی۔ غزالہ نے کینچی اس کے بازو پر ماری تھی جس سے درد شروع ہو چکی تھی۔ غزالہ کیا ہو گیا تمہیں؟ دلاور اچھل کر ایک بار پھر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کیونکہ کینچی سے غزالہ دوسری مرتبہ اس پر اپنا وار کر چکی تھی۔ اب جو دلاور نے غزالہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے خوبصورت چہرہ اچھا خاصا بگڑا ہوا لگا۔ اس کے ناک کے نتنے خاصے پھول چکے تھے اور ایک طرف سے ہونٹ اتنا نیچے لٹک گیا تھا کہ دانت اور مسوڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ دلاور تیزی سے اس کے کینچی والے سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے کینچی چھیننے کی کوشش کی، لیکن اسے آگے بڑھتے دیکھ کر غزالہ نے اپنا الٹا ہاتھ زور سے گھمایا تو دلاور کو اپنا چہرہ سرعت سے پیچھے کرنا پڑا اور غزالہ کا ہاتھ دلاور کے دائیں شانے پر اس زور سے لگا کہ دلاور جھنجھنا کر رہ گیا۔ یہ غزالہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال ذہن میں ابھرتے ہی سنسنی کی سی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی، کیونکہ غزالہ کا چہرہ اب مکمل طور پر بگڑ کر خوفناک صورت اختیار کر گیا تھا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو چکی تھی۔ اب دلاور کو یقین ہو چلا کہ غزالہ کے اندر بھی جنات حلول کر چکے ہیں۔ دلاور کا رواں رواں خوف سے کھڑا ہو گیا۔ خنک موسم میں بھی اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ اس نے فوراً خارجی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور ننگے پاؤں بھاگ نکلا، جبکہ غزالہ کینچی تھامے اس کے پیچھے گراتی ہوئی لپکی۔ سامنے ایک آئینہ تھا، قد آدم آئینہ۔ آئینے میں شکنتلا نے دیکھا کہ ایک ناگن غسل کر رہی ہے۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھا تو وہ انسانی روپ میں ہی تھی، لیکن آئینے میں پھر دیکھا تو ناگن نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آئینے کے اندر اپنے اصل روپ میں ہی دکھائی دے رہی ہوں۔ شکنتلا پر فکر سوچتے ہوئے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ پھر اس نے تیزی سے چاروں طرف دیکھا، لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، آئینے سے بچ کر رہنا ہوگا، لیکن آئینہ کسی بھی جگہ اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ بہرحال اس سے بچنا ہوگا۔ شکنتلا نے ایک بار پھر آئینے کے اندر اپنا بھرپور جائزہ لیا اور گہری آنکھوں سے اپنے وجود کو دیکھنے لگی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ تڑاک کی آواز کے ساتھ آئینہ کرچی کرچی ہو کر گر پڑا۔ شکنتلا چونک پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک اس کے وجود کے اندر چھپی ہوئی کمزوریاں اور صلاحیتیں مکمل طور پر سامنے نہ آئی تھیں۔ اب وہ جلدی جلدی غسل کر کے باہر آ گئی۔ کنیزیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اسے کمرہ خاص میں سنوارنے کے لیے لے گئیں۔
پہلے اس کو انتہائی قیمتی لباس پہنایا گیا، شاہی جوتے پہنائے گئے، ہونٹوں پر لالی اور آنکھوں میں ڈورے کھینچے گئے، شکنتلا کو بال بال موتی پروئے گئے، عطر و خوشبو کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ شکل و صورت سے تو وہ پہلے ہی حسینہ عالم تھی، اوپر سے شاہی سنگار سے اس کا روپ اپنی جولانیوں پر آ گیا۔ تمام کنیزیں اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر شکنتلا کو شاہی حجرہ عروسی پہنچا دیا گیا۔ دوپہر کا پرتکلف کھانا کھلا کر کوشلیہ کہنے لگی، شکنتلا اب تم آرام کرو، اور پھر دو کنیزیں اسے مورجل جھلنے لگی۔ شکنتلا شہزادیوں کی مانند گو تکیہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر نیند دراز ہو گئی۔ کمرہ خاصا کشادہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا بھی تھا، سانپ کی حیثیت سے اسے سونے کی طلب نہ ہوتی تھی، تاہم اپنی مرضی سے وہ جب چاہے سو سکتی تھی۔ اب اسے ارجن یاد آنے لگا۔ اس کی موت سے شکنتلا بہت دکھی تھی، اس کا دل اس بات کو تسلیم نہ کر رہا تھا کہ ارجن مر چکا ہے۔ وقت نے اسے مہلت ہی نہ دی تھی کہ وہ اس کی لاش کو ہی دیکھ لیتی۔ رفتہ رفتہ اس کا دکھ انتقام میں بدلنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ میں ذرا با اختیار ہو لوں، رندیر کے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، گاؤں کے ایک ایک آدمی کو تڑپا تڑپا کر نہ ماروں تو میرا نام شکنتلا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی آہستگی سے اس کے پاؤں کو ہلا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایک کنیز اس کے پاؤں کا انگوٹھا آہستہ آہستہ سہلا رہی تھی۔ اٹھیے سرکار، خاصی شام ہو گئی۔ کنیز نے انتہائی ادب سے اسے مخاطب کیا اور وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی، اور شکنتلا انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ ایک بار پھر خدمت گزاری شروع ہو گئی۔ اسے شام کی چائے اور ہلکی پھلکی غذا دی گئی۔ پھر اسے منہ ہاتھ دھلا کر نئے سرے سے اس کا بناؤ سنگار کیا گیا۔ اس کے بعد چہل قدمی کے لیے محل کے باغ میں لے جایا گیا، جہاں چاروں طرف پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ نرم نرم گھاس پر وہ ننگے پاؤں کچھ دیر ٹہلتی رہی۔ باغ کے عین وسط میں خوبصورت فوارے نصب تھے، ایک طرف چھوٹی سی آبشار بنائی گئی تھی۔ کنیزیں اس کے پیچھے پیچھے اس کا بھاری لباس ہاتھوں سے سہارے ہوئے تھی۔ شکنتلا کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، اور وہ اپنے آپ کو ایک ملکہ تصور کرنے لگی۔ اب اندھیرا چھانے لگا تھا۔ کچھ دیر باغ کی سیر کرنے کے بعد اس کو واپس اپنے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ طویل برآمدے سے گزر کر وہ واپس اپنے کمرے کی طرف آنے لگی۔ جا بجا غلام کھڑے تھے، غلام اور کنیزیں آ جا رہے تھے۔ وہ جس جس راستے سے گزرتی سب سر جھکا لیتے۔ شکنتلا کی گردن آہستہ آہستہ فخر سے بلند ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مہاراجا نے اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایت جاری کر رکھی ہے، اس لیے اسے اتنا اہم درجہ دیا جا رہا ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے اطلس و کم خواب کے بستر پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کنیزیں خدمت کے لیے ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے اپنے دائیں کھڑی کنیز سے پوچھا۔ جی، میرا نام پونم ہے، میں مہاراجا کی خاص کنیزوں میں سے ہوں۔ اور تمہارا؟ اس نے بائیں طرف والی لڑکی سے سوال کیا۔ جی، میرا نام کملا ہے، کب سے شاہی محل میں ہو؟ جی، ہوش ہی یہاں سنبھالا ہے، میری ماں بھی محل کی داسی تھی، میں پیدا ہی یہاں ہوئی ہوں۔ شکنتلا کنیزوں سے باتیں بھی کر رہی تھی اور چاروں طرف نظریں بھی دوڑا رہی تھی کہ کہیں کمرے میں کوئی آئینہ تو نہیں، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اچانک باہر پہرے دار سپاہیوں کی آوازیں ابھری، با ادب ہوشیار سرکار تشریف لاتے ہیں، اور تمام کنیزیں سہم کر اپنی جگہ سیدھی ہو گئیں۔ پونم نے آگے بڑھ کر شکنتلا کا لباس درست کیا اور عروسی دوپٹہ اس کے چہرے کے آگے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد مہاراجا رام ناتھ تشریف لائے اور کنیزوں کو ہاتھ اور آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب باندیاں باہر نکل گئی۔ شکنتلا اپنے بازوؤں میں آپ ہی سمٹنے لگی۔ مہاراجا رام ناتھ پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئے اور شکنتلا سے مخاطب ہوئے۔ شکنتلا، ہمارے حرم میں سینکڑوں کنیزیں موجود ہیں، ہماری خوبصورت بیوی بھی ہے، لیکن رام جانے تجھ جیسی سندر کنیا ہم نے جیون بھر نہ دیکھی نہ سنی۔ جس وقت تجھے گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کیا گیا، تب سے اب تک ہر لمحہ تمہاری کومل صورت ہماری آنکھوں میں پھرتی رہی۔ ہم 2 دن بڑے ہی بے کل رہے، تجھے دیکھ کر ہمارا من چاہے کہ ہماری مہارانی، ہماری ملکہ تجھے ہی ہونا چاہیے۔ تمہارے کارن ہم سارے جگ سے ٹکر لے سکتے ہیں،
لیکن مہاراج شکنتلا نے سر اٹھایا تو مہاراج اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس سے قبل مہاراجا نے اسے میلی کچیلی گندے کپڑوں میں دیکھا تھا، کیونکہ بھاگتے بھاگتے شکنتلا کے کپڑے میلے اور صورت مٹی سے اٹ گئی تھی، لیکن اس وقت جب اس نے اپنا چہرہ سامنے کیا تو شاہانہ بناؤ سنگار سے اس کا حسن نکھر گیا تھا۔ وہ اس سمے مہاراجا کو آکاش سے اتری ہوئی اپسرا معلوم ہوئی۔ مہاراج اس کی بڑی بڑی خوبصورت سبز آنکھوں کی تاب نہ لا سکے اور نیچے دیکھتے ہوئے بولے، بولو بولو شکنتلا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مہاراج، آپ کیا میری ایک اچھا پوری کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، ایک کیوں 101 خواہشیں بتاؤ۔ مہاراج پر شکنتلا کے حسن کا جادو چھانے لگا۔ مہاراج، آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کا من چاہتا ہے کہ مجھے آپ کی مہارانی ہونا چاہیے۔ ہاں ہاں، بالکل یہی بات ہے، مہاراج نے سرشاری سے کہا۔ تو پھر مہاراج مجھے بنا لیجیے نا اپنی رانی، مجھ سے پھیرے لے لینا، کیوں نہیں میری من کی ملکہ؟ مہاراج اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولے، ہم کل ہی تجھ سے پھیرے لے لیں گے، کل ہم بھرے دربار میں تمہیں اپنی رانی بنانے کا اعلان کر دیں گے۔ میں بھی آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فدا ہو چکی ہوں، آپ مجھے بالکل اپنے خوابوں کے شہزادے لگے ہیں۔ اتنا بھرپور اور مکمل مرد میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ شکنتلا اب مہاراج کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایسا وقت پھر کبھی نہیں آئے گا۔ مہاراج بھی اپنی تعریف سن کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پلنگ کے اوپر آ چکے تھے اور ان کے ہاتھ اب گستاخی کرنے لگے تھے۔ شکنتلا دانستہ چھوئی موئی ہو رہی تھی۔ مہاراج، شکنتلا ایک جانب کھسکتے ہوئے بولی، آج کا دن انتظار کر لیں، کل تو ہمارے پھیرے ہی ہو جانے ہیں۔ پھیرے تو ہوتے ہی رہیں گے شکنتلا، رام ناتھ اس کی پتلی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے گویا ہوئے، لیکن آج کی رات مجھ سے رہا نہ جائے گا۔ ٹھہریے مہاراج، میں آپ کی بنتی کرتی ہوں، میں کبھی نہ چاہوں گی کہ جب آپ کی پتنی بن کر سامنے آؤں تو میرے دل میں کوئی ندامت ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے اندر اتنی خود اعتمادی ابھی موجود ہے کہ آپ کئی راتوں تک صبر کر سکتے ہیں، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ کل رات تو میں آپ کی پتنی بن کر سامنے آ ہی جاؤں گی۔ تم نے ہمیں بڑے امتحان سے دوچار کر دیا ہے شکنتلا۔ مہاراج گہری سانس لیتے ہوئے بولے، رام قسم، کل ہم تمہیں اپنی پتنی بنا ہی لیں گے، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے۔ مہاراجا رام ناتھ فیصلہ کن لہجے میں شکنتلا کو چھوڑ کر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہوتے ہوئے بولے۔ شکنتلا کا دل خوشی سے نہال ہو گیا، اس کے من میں لڈو پھوٹنے لگے۔ بااختیار زندگی گزارنے کا خواب اسے اب پورا ہوتا نظر آنے لگا، ورنہ کنیزوں اور باندیوں کی کیا زندگی اور وقت ہوتی ہے، یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ امرا کی نظر میں کنیزیں اور باندیاں وہ پھول ہوتی ہیں جنہیں جب چاہا مسل دیا اور جب چاہا جوتوں تلے رون دیا۔ ناراض ہو گئے میرے ساجن، شکنتلا مہاراج کے جسم پر بوجھ ڈال کر بیٹھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولی، نہیں نہیں شکنتلا، تم سے روٹھ کر میں نے کافر ہونا ہے؟ میں تو سوچ رہا ہوں کہ کل کب آئے گی جب وقت پر اپنا راج ہوگا اور تمہارے سر پر ملکہ کا تاج ہوگا۔ آؤ سو جائیں تاکہ جب اٹھیں تو کل آج ہو چکی ہو۔ ریاست تابانہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار شاہی محل کے ایک وسیع و عریض کمرے میں ہی لگایا جاتا تھا۔ یہ ایک سجا سجایا ہال ہے جو کہ سرخ اور سفید سنگ مرمر کے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ پورے ہال میں دیوار سے دیوار تک قالین بچھے تھے اور پوری چھت کے نیچے جا بجا فانوس لٹک رہے تھے جن میں شمعیں روشن تھی۔ چھت کے عین درمیان ایک بہت بڑا مرکزی فانوس تھا جس میں جلتی شمعیں فانوس کے رنگ برنگی شیشوں سے کوسوں قزاق کی روشنیاں بکھیر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہال کے اندر کھڑکیوں کے نیچے قطار در قطار بھی سینکڑوں شمعیں جل رہی تھیں جن کی وجہ سے پورا دربار بقائے نور بنا ہوا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی آمنے سامنے خوبصورت کرسیاں پہلو بہ پہلو رکھی تھیں جن پر تمام درباری درجہ بہ درجہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کی یہ قطاریں جہاں جا کر ختم ہوتی تھیں وہاں سے کچھ فاصلہ کے بعد ہی شاہی کابینہ کے صوفے تھے جو کہ نیم دائرے میں تھے۔ یہ تعداد میں 7 تھے۔ پہلے نمبر پر سپہ سالار بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ ہی شاہی پنڈت جو کہ کالی کے مندر کے بڑے پجاری تھے۔ اس سے آگے تابانہ کے انتظامی وزیر،
پریم لال تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم بال ٹھاکرے بالکل درمیان والے صوفے پر بیٹھے تھے۔ آگے چلے تو شاہی طبیب اور بعد میں شاہی جادوگر سامری، سب سے آخر میں مہاراجا رام ناتھ کے مشیر خصوصی رام دیال تشریف فرما تھے، جو مہاراج رام ناتھ کے چھوٹے سگے بھائی اور ولی عہد بھی تھے۔ ان تمام صوفوں کا رخ شاہی چبوترے کی طرف اور پشت درباریوں کی طرف تھی۔ شاہی چبوترا عام حال سے قدرے بلند اور مزید خوبصورت تھا، جس پر آج 3 تخت پڑے تھے، جبکہ آج سے قبل ہمیشہ 2 تخت کرسیاں ہوتی تھیں، ایک مہاراجا رام ناتھ اور دوسری رانی ماریا کے لیے۔ تمام وزیروں، مشیروں اور درباریوں کا موضوع سخن بھی یہی تیسرا تخت تھا۔ شاہی چبوترے کے تینوں تخت ابھی خالی تھے۔ شاہی چبوترے کے پیچھے ایک بہت بڑا بھاری پردہ لٹکا ہوا تھا۔ مہاراجا اور رانی کی آمد ہمیشہ اسی پردے کی اور سے ہوتی تھی۔ تمام پہرے دار اور سرکاری اہلکار اپنی اپنی جگہ پر چاق و چوبند کھڑے تھے کہ اچانک شاہی چوبدار کی گرجدار آواز ابھری، "با ادب ہوشیار ریاست تابانہ کے مہاراجا عزت مآب رام ناتھ تشریف لاتے ہیں۔" چوبدار کی یہ آواز مناسب وقفے سے 3 بار ابھری۔ تیسری آواز کے چند ہی لمحے بعد شاہی چبوترے کے پیچھے لگا پردہ ہلا اور زرق برق لباسوں میں ملبوس 2 کنیزیں برآمد ہوئیں اور پردے کے دائیں بائیں ہو کر فوری طور پر پردے کی آخر میں جا کر لگی ڈوریاں کھینچنی شروع کر دیں۔ اب پردے کے دونوں حصے مخالف سمت سمٹنے لگے۔ آدھے سے زیادہ پردہ ہٹ جانے کے بعد مہاراجا اور رانی ماریا شاہی لباسوں میں پوری تمکنت کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ دونوں کی پشت پر 2 کنیزیں تھیں جو ان کے بھاری لباس کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ دونوں خراما خراما چلتے ہوئے آئے۔ مہاراجا درمیان والے تخت پر اور مہارانی بائیں جانب کے تخت پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آمد کے ساتھ ہی پورا دربار احتراماً کھڑا ہو گیا۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سانسوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ سوئی بھی گرے تو آواز ابھرے کہ مصداق خاموشی طاری تھی۔ مہاراجا رام ناتھ نے خود بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ پھیلا کر نیچے کی جانب جھکائے۔ تمام لوگ آہستگی سے اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ رانی ماریا کا چہرہ بناؤ سنگار کے باوجود ستا ہوا تھا اور آنکھیں یوں سوج رہی تھیں جیسے وہ روتی رہی ہوں، اور پلکوں کے بھیگے گوشے ہر شخص محسوس کر رہا تھا۔ اب مہاراجا رام ناتھ دربار سے گویا ہوئے۔ آج کا یہ غیر معمولی دربار بلانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مبارک سلامت۔ پورے دربار سے شور و غل بلند ہوا۔ مہاراجا نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کیا اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولے، "آج اور اسی وقت شادی کی رسوم ادا کی جائیں گی۔" وزیر اعظم بال ٹھاکرے یہ سن کر کھڑے ہوئے اور پنڈت گرو نارائن کو رسوم کی ادائیگی کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے اور اب باری تھی نئی رانی اور رام ناتھ کی ہونے والی دلہن کی آمد کی۔ رام ناتھ مہاراج کی اجازت کے بعد چوبدار کی آواز پھر بلند ہوئی، "با ادب ہوشیار ریاست تابانہ کی نئی رانی شکنتلا تشریف لاتی ہیں۔" اس کے چند لمحوں کے بعد پردے کے پیچھے سے دلہن آتی نظر آئی۔ شکنتلا اس وقت سرخ رنگ کے غرارے میں ملبوس تھی۔ 1 درجن سے زائد باندیوں کے جلوں میں لمبا گھونگھٹ نکالے آ رہی تھی۔ کوشلیہ نامی مہاراجا کی کنیز خاص چلنے میں شکنتلا کی رہنمائی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی تخت تک آئی اور شکنتلا کو تخت پر بٹھا کر اس کا لباس درست کرنے اور سنبھالنے لگی۔ دربار میں ایک بار پھر مبارک سلامت کے جملے بلند ہوئے اور مہاراجا کے اشارے سے خاموشی چھا گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک پنڈت گرو نارائن کی زیر ہدایت شادی کی رسوم جاری رہیں۔ رام ناتھ اور شکنتلا کے 7 پھیرے آگ کے الاؤ کے گرد مکمل ہوئے۔ اس دوران تمام وقت رانی ماریا خاموشی سے گمسم بیٹھی رہی اور اب باری تھی نئی رانی کے دیدار اور مکھ دکھلائی کی۔ مہاراجا رام ناتھ نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے شکنتلا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ شکنتلا کا پریوں جیسا حسن اور رنگ روپ دیکھ کر پورے دربار کو سانپ سونگھ گیا۔ وزیر اعظم، سپہ سالار، پنڈت اور دیگر اعلیٰ عہدیدار سمیت سبھی لوگ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، مہاراجا کے ذوق کی داد دینے لگے۔ لیکن شاہی جادوگر سامری ان سب سے الگ یک ٹک آنکھیں سکیڑے رانی شکنتلا کو دیکھ کر گہری سوچ میں
ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ شکنتلا اور مہاراجا رام ناتھ کی شادی کو آج تیسرا روز تھا۔ پوری ریاست تابانہ میں اس بات کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا تھا۔ نئی رانی شکنتلا کو باقاعدہ مہارانی بلکہ ملکہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی رانی ماریا کا احتجاج مسترد کر دیا گیا تھا۔ شاہی محل میں اب ہر طرف شکنتلا کی باتیں تھیں۔ ماریا کو الگ حویلی نما محل میں منتقل کر دیا گیا اور شاہی محل میں مہاراجا کے ساتھ اب صرف شکنتلا تھی۔ ان دنوں میں شکنتلا نے مہاراج کو حسن و عشق کی سورگ میں خوب پرواز کرائی۔ مہاراج اب اس پر مکمل طور پر فریفتہ ہو چکے تھے۔ شکنتلا بھی ان کو سر شام سے لے کر دن چڑھے تک حجرہ عروسی نہیں رکھتی۔ آج مہاراجا نئی شادی کے بعد پہلی مرتبہ سرکاری کام کے لیے باقاعدہ دربار گئے تھے اور اس وقت شکنتلا کا کمرہ کنیزوں اور باندیوں سے بھرا پڑا تھا۔ سب ہی کنیزیں اور باندیاں اس کی قسمت پر رشک بلکہ حسد کر رہی تھی، کیونکہ شکنتلا کی آمد بھی کنیزوں ہی کی مانند تھی اور چند ہی دنوں میں قسمت کی گمن گیری سے ان جیسی نوکرانی اور کنیز اب رانی بلکہ ملکہ بن کر حکومت کر رہی تھی۔ کوشلیہ جو شروع میں اس کو بھی محکوم بنانے کا سوچ رہی تھی، آج اس کا قرب حاصل کرنے کے جتن کر رہی تھی اور کنیزوں کو شکنتلا سے دور اور خود پاس کھڑے ہونے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ اور اس بات کو شکنتلا نے محسوس کر لیا تھا کہ کوشلیہ بات بات پر دوسری کنیزوں کو جھڑکتی تھی اور اس کی جھڑک سے دوسری تمام کنیزیں سہم جاتی تھیں، بلکہ ایک دفعہ تو شکنتلا نے دیکھا کہ ایک 14-15 سالہ بالکل کم سن کنیز کوشلیہ نے اس بری طرح ڈانٹ پلائی اور بے رحمی سے اس کے بال کھینچے کہ وہ بیچاری سہم کر چھپر کٹ سے نیچے اتر کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے کوشلیہ، کیوں ڈانٹ رہی ہو اس بیچاری کو؟ شکنتلا نے پوچھا۔ کوشلیہ گڑبڑ گئی۔ شکنتلا نے پوچھا تو کوشلیہ گڑبڑا گئی۔ وہ سمجھی تھی کہ کنیزوں نے اس رش اور شور میں شکنتلا اس کی حرکت سے بے خبر ہے۔ کچھ نہیں ملکہ یالیہ، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کوئی کام سمجھا رہی تھی اسے۔ کوشلیہ تیزی سے بات بنانے کی کوشش میں بولی۔ اس سمے تو کس سے بات کر رہی ہے کوشلیہ؟ جو بات پوچھی ہے اس کا صحیح جواب کیوں نہیں دے رہی؟ شکنتلا نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرتے ہوئے قدرے درست لہجے میں کوشلیہ کو کہا تو وہ گھبرا گئی اور پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، مہارانی جی، دراصل محل کی سب کنیزیں اور باندیاں میری ماتحت ہیں۔ ان کے امور کی نگرانی کرنا اور ان سے باز پرس کرنے کا اختیار بھی مجھے دیا گیا ہے اور میں ان کی سربراہ ہوں۔ کوشلیہ نے قدرے فخریہ لہجے میں انگلی پر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے دائیں بائیں ہلتے ہوئے کہا، آپ کو ابھی محل کی ساری باتوں کا علم نہیں ہے نا؟ آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ بکواس مت کرو کوشلیہ، ہمیں طنز کرتی ہو؟ شکنتلا نے اپنی سوچ کے تحت یکدم غصے کے انداز میں کہا تو تمام کنیزوں کے رنگ پھک ہو گئے اور وہ چند قدم پیچھے ہٹ کر مودب کھڑی ہو گئیں۔ کوشلیہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ مہارانی یوں غصے میں آ جائیں گی۔ کس نے تجھے بنایا تھا ان کا سربراہ؟ شکنتلا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ جی وہ مہارانی ماریا نے جی، میں ان کی کنیزیں خاص بھی ہوں اور مہاراج رام ناتھ کی بھی چہیتی ہوں۔ کوشلیہ نے حالات کروٹ لیتے دیکھ کر اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے قدرے خود اعتمادی اور فخریہ لہجے میں کہا تو مہارانی شکنتلا آپے سے باہر ہو گئیں اور فوری طور پر پلنگ سے اتر کر کھڑی ہو گئیں۔ کوشلیہ شکنتلا غصے سے گرجی۔ جی مہارانی جی۔ کوشلیہ خوفزدہ ہو گئی تو شکنتلا نے اپنا الٹا ہاتھ کر کے اس کے منہ پر جما دیا۔ تڑاہ کی آواز گونجی اور زوردار تھپڑ کوشلیہ کے بائیں گال کو سرخ کرتا چلا گیا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تمام کنیزیں پلنگ سے ہٹ کر نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئیں۔ تجھے جرأت کیسے ہوئی کمینی میرے سامنے کسی اور کو مہارانی کہنے کی؟ مہاراجا رام ناتھ کی مہارانی اور ریاست تابانہ کی ملکہ صرف میں ہوں۔ تیری گستاخی کے پیش نظر تجھے ان کنیزوں کی سربراہی سے فارغ کیا جاتا ہے۔ لڑکی ادھر آؤ۔ شکنتلا نے اس صحنی کنیز کو بلایا جسے کوشلیہ نے ڈانٹا اور اس کے بال کھینچے تھے۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شکنتلا اپنی مسہری پر بیٹھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ جی پریا۔ وہ بدستور خوفزدہ اور کانپ رہی تھی۔ کب سے اس محل میں ہو؟ تقریباً 6 ماہ سے مہارانی جی۔ کہاں سے آئی تھی؟
جی نیپال سے وہاں سے لے آنے والے ایک سوداگر نے مجھے دربار میں پیش کیا تھا۔ وہ سوداگر تجھے کہاں سے لایا تھا؟ مہارانی جی جب سے ہوش سنبھالا اپنے آپ کو اس سوداگر کی حویلی میں پایا تھا۔ میری ماں بھی وہیں تھی جسے اس سوداگر نے ایک دن کسی کے ہاتھ بیچ دیا اور مجھے اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ تبانہ لے آیا اور دربار میں پیش کر دیا، کنیز نے مغموم انداز میں سنایا۔ شکنتلا اپنی انگلی تھوڑی کے تل کے اوپر رکھ کر سوچنے کے انداز میں بولی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسل در نسل سے کنیز ہو؟ جی ملکہ عالیہ، پریا ادب سے بولی، آج سے تم محل کی سب کنیزوں کی سربراہ ہو۔ آج سے تم محل کی سب کنیزوں کی سربراہ ہو، شکنتلا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جی پریا خوشگوار حیرت سے بولی، میں اس قابل کہاں ملکہ عالیہ، یہ شکنتلا کا حکم ہے۔ شکنتلا نے تفاخر سے گردن اکڑا کر کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ؟ پریا سر جھکا کر مسکنے لگی، اسے نئی ملکہ کے آتے ہی ایسی کایا پلٹنے کی امید نہ تھی۔ وہ تو کنیزوں کی بھی باندھی تھی، اسے تو سب کے کام کرنے پڑتے تھے اور کوشلیہ کے ساتھ ساتھ دیگر پرانی اور گاہک کنیزیں بھی اس پر دن میں کئی مرتبہ ہاتھ اٹھا دیتی تھی اور اف تک کرنے کی اس کے اندر جرأت نہ تھی۔ وہ کہاں پلک جھپکنے میں وہ ساری شاہی محل کی سینکڑوں کنیزوں پر کنیزیں خاص بنا دی گئی تھی، یعنی محل میں اب وہ شکنتلا کے بعد سب سے معزز ہو جائے گی، سب کنیزیں باندیاں اور غلام اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ سوچ کر اور آنے والے لمحات کا تصور کر کے وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کوشلیہ شرمندگی سے سرخ ہو رہی تھی، لیکن شکنتلا کے آگے وہ بے بس تھی۔ وہ ایک کنیز ہونے کے ناطے ملکہ کے اختیارات کی حد سے بخوبی واقف تھی۔ کوشلیہ تو نے توہین کی ہے ہماری، آج مہاراجہ کے آنے پر ہم تمہاری خبر لیں گے اور یہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہماری ذرا سی شکایت تمہارے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ مہارانی جی کوشلیہ شکنتلا کے قدموں میں گر پڑی۔ دیا کر دیجیے، میری کیا مجال کہ آپ کی توہین کرنے کا سوچوں۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوا تیلی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی کی بچی، کیا ہم بے وقوف ہیں کہ ہمیں غلط فہمی ہوگی؟ شکنتلا نے کوشلیہ کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ کوشلیہ اس وقت تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے پتہ تھا کہ مہاراجہ اپنی نئی دلہن کی خوشنودی کی خاطر اس کی گردن بھی اڑا سکتے ہیں، اس کی تو وقت ہی نہ تھی۔ شکنتلا بھی یہی چاہتی تھی کہ کوشلیہ کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا جائے کہ وہ باقی کنیزیں اس سے اس طرح ڈریں جیسے کوا اگلیل سے ڈرتا ہے۔ بول پھر، مہاراجہ کے حکم سے تجھے سزا دلائی جائے یا ابھی تیرا فیصلہ کیا جائے؟ شکنتلا اس کے سر کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر گرفت کو سخت کرتے ہوئے بولی۔ ملکہ عالیہ کوشلیہ تکلیف کی شدت سے ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی، میں آپ کی غلام باندی اور داسی ہوں، آپ کے قدموں کی دھول ہوں، آپ جو بھی سزا دیں گی مجھے قبول ہے۔ شکنتلا کی آنکھوں میں چمک گہری ہونے لگی، اسے اب اس ماحول میں مزہ آنے لگا تھا، اپنی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے کوشلیہ کے بال چھوڑے اور اسے دھکا دیا۔ کوشلیہ جھٹکے کے زور سے نیچے گر پڑی۔ آج پہلی اور آخری بار معاف کر رہی ہوں، اور سب کی سب کان کھول کر سن لو، میرے کسی حکم سے کسی نے ذرا برابر بھی کوتاہی کرنے کی کوشش کی تو اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ سب کی سب۔ شکنتلا نے ہاتھ اٹھایا اور شاہانہ انداز میں باہر کی طرف اشارہ کر کے سب کنیزوں کو کہا تو سب کی سب خراما خراما چلتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ پریا تم ٹھہرو، شکنتلا نے پریا کو آواز دے کر روک لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پریا کے علاوہ کوشلیہ سمیت سب باہر جا چکی تھی۔ اب کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سنو پریا، شکنتلا سکوت کو توڑے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، تجھے کنیزوں کی سردار بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کوشلیہ پہلی رانی ماریا کی کنیزیں خاص ہے، جسے میں شاہی محل سے نکلوا کر دوسری حویلی بھجوا چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں کی سب باتیں اسے پہنچائے۔ تم چونکہ یہاں نئی بھی ہو اور کم عمر بھی، اس لیے تم کو منتخب کیا ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ تم میری آشاؤں پر پورا اترو گی۔ مہارانی جی، پریا شکنتلا کے گورے گورے پیروں کو چومتے ہوئے بولی، آپ نے مجھ کم ذات پر جو احسان اور اعتماد کیا،
میں آپ کو اس میں پورا اتر کر دکھاؤں گی۔ یہاں کی کوئی خبر ماریا کی حویلی میں تو جا ہی نہ سکے گی، بلکہ الٹا وہاں آپ کے خلاف جو سازشیں ہوں گی اس کو بھی بروقت آپ تک پہنچانے کی انتظامات کروں گی۔ شاباش پریا شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ اور سنو، شکنتلا نے اسے ہاتھ کے اشارے سے مسہری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پریا جھجکتے ہوئے مسہری کی پٹی پر ٹک گئی۔ چند باتیں میری ذہن نشین کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں کنیزوں اور غلاموں سب کی سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ کسی سے نرمی نہ برتنا اور اپنا رویہ تبدیل کر کے یہاں سے نکلتے ہی سب کو حاکمانہ رویہ سے مخاطب کرنا اور سب کو میرا ڈراوا دے کر اپنے حکم کے تابع کرنا۔ آج سے سب تمہیں کنیز عالیہ کہیں گے۔ کرپا ہے حضور آپ کی۔ پریا اپنا معصوم سا چہرہ اوپر کر کے سر ہلا کر بولی، اور کوشلیا کو ماریا کی حویلی کبھی نہ جانے دینا تاکہ یہ خبر بھی جلد اس تک نہ پہنچ پائے، اور کوشلیا کی یہاں سے باہر جاتے ہی سب کنیزوں کے درمیان خوب درگت بناؤ اس وقت تک جب تک وہ تمہارے پاؤں نہ پڑ جائیں۔ بالکل لحاظ نہ کرنا، ایسا ہی ہوگا مہارانی جی۔ کوشلیا نے بھی میرے ساتھ کم ظلم نہیں کیے، میرے سے صبح پو پھوٹنے سے لے کر رات گئے کام کرواتی اور رات کو مجھے اس کا بدن بھی دبانا پڑتا اور مار اور جھڑکیاں علیحدہ سننا پڑتی اور مجھے ملنے والے تمام اچھے کھانے بھی مجھ سے لے لیتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں بھی گن گن کر بدلہ لوں گی۔ پریا نے پرسوز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب جاؤ، جلد ہی میں تجھے سب سے اہم کام جو تو نے میرے لیے کرنا ہوگا بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے نیم دراز ہو کر آنکھیں موند لیں اور پریا دبے قدموں باہر نکل گئی۔ پریا زیر لب فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ دائیں انگلی پر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے جب شکنتلا کے شاہی خوابگاہ سے باہر نکلی تو اس کے من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ خوابگاہ میں داخل ہونے تک وہ بے بس معمول باندھی تھی جو کسی کے کسی حکم سے انکار نہ کر سکتی تھی۔ کنیزیں بھی اس سے معتبر تھی، لیکن اب خوابگاہ سے نکلتے ہوئے اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا۔ اب وہ تمام فرائض اور کاموں سے آزاد تھی، صرف حکم چلانا اور عیش کرنا اس کا مقدر بن گئے تھے، اور حکم چلانے کا تو اسے پتہ ہی نہ تھا، ہمیشہ حکم سن کر سر جھکاتی آئی تھی۔ پریا یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے دور برآمدے میں کنیز خاص کوشلیا اپنے کمرے کے سامنے کنیزوں کے جلوں میں کھڑی تیز تیز ہاتھ ہلا کر باتیں کرتی نظر آئی۔ شاید اپنی مسند خلافت بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پریا کو مہارانی شکنتلا کی بات یاد آ گئی کہ یہاں سے باہر نکلتے ہی سب کنیزوں کے سامنے اس کی درگت بنا دینا۔ یہ بات یاد آتے ہی پریا مسکرانے لگی۔ مہارانی شکنتلا جب یہ چاہتی ہے تو اس کی خوشنودی ضروری حاصل کرنی چاہیے۔ وہ خرامہ خرامہ کوشلیا اور اس کے ٹولے کے پاس پہنچ گئی۔ عام کنیزوں کو پریا کے کنیز عالیہ بننے کا پتہ چل چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ سب اس کے لیے راستہ چھوڑنے لگیں، اور وہ زیر لب مسکراتی ہوئی کوشلیا تک پہنچ گئی۔ آج پہلی بار وہ خود کوشلیا تک آئی تھی، ورنہ ہمیشہ وہ اس سے کنی کتراتی تھی۔ کوشلیا کی جبیں عرق آلود ہونے لگی۔ پریا نے تمام کنیزوں پر طائرانہ نگاہ دوڑائی تو سب سے سر جھکا دیے، اور پریا کو ان کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف و احترام کا جذبہ نظر آیا۔ پریا کے دل میں عجیب طرح کی خوشبو بھری لہریں اٹھنے لگیں۔ ان کنیزوں میں ایسی گھاگ اور جلتر بھی موجود تھی جو پریا کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی، لیکن اس وقت بیکی بلی بنی تھی۔ کوشلیا، پریا نے آواز کو روبدار بناتے ہوئے کہا۔ جی، کوشلیا بمشکل بول سکی۔ سب کو لے کر اپنے کمرے میں آ جاؤ۔ پریا نے زندگی میں پہلی بار کسی کو حکم دیا تو اسے خود بھی عجیب سا لگا۔ حکم دے کر وہ پلٹی اور کوشلیا کے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ کمرہ پریا کا دیکھا بالا تھا۔ کمرے میں خوبصورت شیشوں سے مزین سندل کی خوشبودار لکڑی کا خوبصورت کرسی نما تخت پوش پڑا تھا جہاں بیٹھ کر کوشلیا اپنا دربار لگاتی اور تمام غلام کنیزیں فرش پر بیٹھتی۔ پریا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت پوش تک آئی اور پھر اس پر بیٹھ گئی۔ کوشلیا دیگر کنیزوں اور غلاموں کے ہمراہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کوشلیا کا رنگ پھک تھا۔ سب کنیزیں اور غلام تخت سے ہٹ کر نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ پریا نے سب کو ہاتھ سے بیٹھ جانے کا کہا۔
कौशल्या समेत सब फर्श पर बैठ के तुम खड़ी रहो कौशल्या, परिया अचानक कड़कदार आवाज़ में बोली तो कौशल्या गड़बड़ाकर खड़ी हो गई। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इसी असना में निर्मला और पूनम, जो आज तक कौशल्या की दस्त-राज थी, आंखों ही आंखों में इशारे करके खड़ी हो गईं और परिया के पीछे दाएं बाएं खड़ी होकर मोरचल झलने लगीं ताकि इसकी खुशनुदी हासिल करके अपनी हैसियत बरकरार रख सकें। परिया ने दोनों पर उचड़ती निगाह डाली और फिर कौशल्या की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो निर्मला और पूनम को आंखें बदलते देखकर मतवहश हो चुकी थी। सारे कपड़े उतार दो, परिया ने सपाट लहजे में कहा। परिया का अजीबोगरीब हुक्म सुनकर कौशल्या सटपटा गई और बेबसी से दाएं बाएं देखने लगी। कौशल्या, परिया खड़ी होकर बोली, सारे कपड़े उतार दो वरना बुरा हशर करूंगी। अब कौशल्या तेजी से हुक्म पर अमल करने लगी। चंद ही लम्हों में वो दर्जनों गुलामों कनीज़ों के सामने बेनियाज पैरहन हो गई। नीचे से बैग निकालो, परिया ने पूनम को हुक्म दिया तो पूनम ने झुककर तख्त पोश की निचली दराज से वो लचकदार और खूबसूरत बैग निकालकर परिया के हाथ में दे दिया, जो कौशल्या जब पकड़ती तो फिर किसी न किसी गुलाम कनीज़ की खाल उधेड़ना लाजमी अमर होता। परिया ने छड़ी हाथ में पकड़कर होले से बाएं हाथ पर मारी और तख्त पोश से नीचे उतरकर कौशल्या की तरफ बढ़ने लगी। कौशल्या का दिल उछलकर हलक में आ गया। नई महारानी शकुंतला से आज तूने जो बदतमीजी की है, तुझे मैं इसकी सज़ा देने लगी हूँ, परिया ने तंजिया लहजे में कहा और ज़ोर ज़ोर से घुमाकर छड़ी कौशल्या के बाजू पर मारी तो वो बिलबिला पड़ी। दोबारा छड़ी घूमी और कौशल्या तेज़ी से घूमकर पीछे हटी तो छड़ी पूरे ज़ोर से इसकी कमर पर पड़ी और फिर तो गूंजदार आवाज़ के साथ एक तसलसल से लचकदार छड़ी को कौशल्या का अरियां वजूद चूमने लगी। कौशल्या की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। तमाम गुलाम और कनीज़ें दम साध गए। कौशल्या बचाव के लिए कमरे में भागने लगी, लेकिन जिस तरफ जाती कनीज़ें फिर धक्के देकर इसे परिया के सामने ला फेंकती और परिया फिर धड़ाधड़ इसकी पिटाई करने लगती। कौशल्या के जिस्म पर जा बजा नील पड़ना शुरू हो गए। वो बार बार भागती, गिरती और परिया के आगे हाथ जोड़ती, लेकिन परिया होंठों से मुस्कान बखेरती खामोशी के साथ छड़ी पूरी कुव्वत से कौशल्या पर बरसाती रही। एक हाथ थक जाता तो छड़ी दूसरे हाथ में पकड़ लेती। हास्य दुर्गत बनाने के बाद परिया ने छड़ी फेंक दी और तख्त पोश पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इसका भी सारा वजूद पसीने पसीने था और सांस फूल रही थी। निर्मला फुर्ती से बिल्कुल नए खुशबूदार तौलिया से परिया का पसीना साफ करने लगी, जबकि पूनम के इशारे पर दो और कनीज़ें आगे बढ़ी और फिर सब परिया को मोरचल झलने लगी। इतने में निर्मला ने ताज़ा फलों से भरा ठंडा यख एक बड़ा सा चांदी का कटोरा परिया की तरफ बढ़ा दिया। कौशल्या सबके सामने इकरत का निशान बने खड़ी थर थर काँप रही थी। इसके जिस्म पर जगह जगह पड़े नील फट गए और कई जगह से खून के कतरे निकल रहे थे। तकलीफ से इसकी जान निकल रही थी। थोड़ी ही देर में परिया पुरसुकून होकर एक दफ़ा फिर उठ खड़ी हुई और इशारे से छड़ी मांगी तो एक गुलाम ने फुर्ती से बैग इसके हाथ में थमा दिया। कौशल्या ये देखकर फिर रोने लगी और हाथ जोड़कर तेज़ी से झुकी और सर परिया के पैरों से लगा दिया। मुझे माफ़ कर दे कनीज़े आलिया, तो तू कहती थी कि माफ़ी का मुझे पता ही नहीं क्या होती है। परिया ने छड़ी इसकी थोड़ी से टिकाकर इसे उठने का इशारा करते हुए कहा तो कौशल्या बेबसी से इसकी तरफ देखने लगी। परिया ने एक दफ़ा फिर छड़ी बरसाना शुरू कर दी। कौशल्या फिर चिल्लाने और भागने लगी। इसकी दिलदोज़ चीखें सुनकर शाही महल के अहलकार और कारिंदे भी इकट्ठे हो गए, लेकिन परिया शकुंतला की शय पर कौशल्या की ठुकाई में पूरे इत्मीनान के साथ मसरूफ़ थी। कौशल्या को छुड़ाने वाला कोई न था और परिया इंतहाई तसल्ली के साथ चार चोट की मारने के बाद जब कौशल्या हाथ पांव जोड़ती जा बजा निशानात से चूर होकर गिर पड़ी तो इसकी जान छोड़ी और तख्त पर बैठकर हाँफने लगी। दोबारा कनीज़ों ने इसकी मदारत शुरू कर दी। परिया ने ऐसा एहतराम, इज़्ज़त और मदारतें कहाँ देखी थी। वो मसरूर हो गई। सब खामोश थे, जबकि कौशल्या की कराहें जारी थी। खड़ी हो जाओ कौशल्या, परिया ने हुक्म दिया तो कौशल्या तकलीफ भूलकर खड़ी हो गई
اور خوفزدہ نگاہوں سے پریا کو دیکھنے لگی۔ یہ سزا تجھے مہارانی شکنتلا سے بدتمیزی کی ان کے حکم سے دی گئی ہے، اور جو سلوک تو میرے ساتھ کرتی رہی ہے اس کا حساب بعد میں کروں گی۔ لے جاؤ اس کو باہر چلچلاتی دھوپ میں اسی حالت میں سورج ڈوبنے تک بھوکا پیاسا کھڑا رکھو۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے کی یا وفاداری نبھانے کی کوشش کی تو اس کا اس سے بھی برا حشر کروں گی۔ شام کو اسی جگہ خصوصی اجلاس ہوگا۔ تمام کنیزوں غلاموں کو بتا دو کہ کنیز عالیہ پریا نے تمہیں طلب کیا ہے۔ پریا فخر سے گردن اکڑا کر بولی۔ پریا جو انتہائی معمولی باندی تھی، جس کا سارا دن محل کے کام کاج کرتے گزر جاتا، جو کھانا کھانے اور پانی پینے کے لیے بھی اپنے گروہ کی بڑی کنیز کی اجازت کی محتاج ہوتی تھی، پریا کو شلیہ خاصی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کو وہ بے شمار مناظر یاد آنے لگے جب وہ خود اسی طرح کھڑی ہوتی اور کشلیہ اس کو کمرے میں آرام فرماتی یا خواری کنیزوں کے ساتھ کھلکھلاتی نظر آ رہی ہوتی۔ یہ سوچ کر نفرت سے اس نے ہونٹ پھنس لیے اور آنکھیں موند لی۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب پریا کی آنکھ لگ گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ بھرپور سکون سے سوئی تھی، لہٰذا جب اس کی آنکھ کھلی تو شام ہونے والی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو کمرے کا وہی منظر تھا، وہی باندیاں اس کو مورچل جھل رہی تھی، اس طرح اس کا جسم دبایا جا رہا تھا۔ حالانکہ کم از کم 6 گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن کوشلیہ کے ساتھ پریا کا سلوک دیکھ کر شاید یہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ کوشلیہ کا خیال آتے ہی پریا نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسی جگہ کوشلیہ اس حالت میں کھڑی تھی کہ ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئیں، آنکھوں میں وحشت نمایاں تھی۔ وہ خوبصورت زلفیں جو صبح تک نفاست بھری تھی، اب آوارہ بکھری اور گرد و غبار سے اڑ چکی تھی۔ نکاہت اور تھکن سے کوشلیہ کا برا حال تھا۔ تپتے فرش پر وہ ایک پاؤں اٹھاتی، پھر زمین پر رکھ کر دوسرا اٹھا لیتی، شاید سارا دن سے ایسے ہی کر رہی تھی۔ پریا اس کی حالت دیکھ کر مسکرا اٹھی اور ایسے ایک عجیب طرح کی لذت محسوس ہونے لگی، شاید اختیارات کا نشہ چڑھ رہا تھا۔ پریا کے جاگتے ہی پھر کنیزیں اس کی دلجوئی اور خدمت گزاری میں مگن ہو گئیں۔ پریا اٹھ کر بیٹھ گئی تو ایک کنیز نے جھک کر جوتی اس کے پاؤں میں پہنائی۔ ابھی وہ جوتے پہن ہی رہی تھی کہ ایک کنیز سوشیلا نے حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ کنیز عالیہ سوشیلا سر جھکا کر بولی، آپ کے لیے نئی پوشاکیں تیار ہو کر آ گئی ہیں، آپ اشنان کر لیجئے۔ اور پھر پریا ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے گلابی رنگ کی نئی قیمتی ساڑی پہن کر بیٹھ گئی اور 2 کنیزیں اس کا 16 سنگار مکمل کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا دور چلا، اسی دوران بھی کنیزیں اس کے بال سنوارتی رہیں۔ کھانے کے بعد پریا قالین پر چہل قدمی کرنے لگی، آنے والے وقت کے بارے میں منصوبے بنانے لگی۔ آج وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی، اس کا پورا وجود ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ زندگی کا پہلا دن تھا جب نہ اسے کوئی کام تھا، نہ جھڑکیوں اور نہ مار کا خوف، نہ موسم کی شدت کا احساس، بس طمانینت ہی طمانینت۔ ارد گرد کنیزوں پر جب بھی نظر پڑتی اس کی گردن فخر سے بلند ہونے لگتی، وہ اپنے آپ کو ممتاز تصور کرنے لگتی۔ خاصی دیر چہل قدمی کرتے کرتے اچانک اسے ایک خیال ابھرا کہ شام کو جب تمام کنیزیں اور غلام جنہیں میں نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے آئیں تو سب پر اپنی نمبرداری کا ایسا رعب قائم کر دیا جائے کہ میری ہوا سے بھی سب ڈریں۔ اور پھر وہ دل ہی دل میں خاکہ ترتیب دینے لگی اور پھر نرملا، پونم اور سوشیلا کو بلا کر ہدایات دینے لگی۔ محل کی تمام کنیزیں اور باندیاں لونڈیاں پریا کے کمرے کے باہر برآمدے میں جمع ہو چکی تھیں، جبکہ کشادہ کمرے کے اندر پریا شاندار مسحری پر نیند دراز تھی۔ گلابی ساڑی اور غضب کے بناؤ سنگار کی وجہ سے وہ اس وقت بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ارد گرد چند کنیزیں بادب سر جھکائے کھڑی تھیں۔ صبح سے اب تک پریا میں خاصا اعتماد آ چکا تھا۔ نرملا نامی کنیز دروازے میں کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک کنیز کو برآمدے سے اندر بھیج دیا۔ پریا اسے جانتی تھی، یہ کومل تھی، اکثر یہ دونوں اکٹھی بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ کومل کو امید تھی کہ پریا اسے اچھی طرح ملے گی، لیکن پریا آنکھوں میں اجنبیت لیے اسے دیکھنے لگی اور چہرے پر غرور کا تاثر چھایا رہا۔ تو کومل نرملا کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھی اور پریا کے پاؤں چھو کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔
اب اسی طرح ایک کے بعد ایک کنیز اندر آتی گئی اور پریا کے چرن چھو کر وفاداری کا خاموش اعلان کرنے لگی۔ پریا سب کو احساس برتری کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سب کنیزیں پریا کے پاؤں چھو چھو کر کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کھڑی ہونے لگیں۔ جب سب اندر آ چکی تو پریا پلنگ سے اٹھنے لگی۔ پونم نے جھک کر خوبصورت جوتے اس کے پاؤں میں پہنائے اور پریا کھڑی ہو گئی۔ کوشلیہ کو پیش کیا جائے۔ پریا سپاٹ لہجے میں بولی۔ چند ہی لمحات میں کوشلیہ عریاں اور شکستہ حالت لیے خوفزدہ انداز میں کمرے میں آ گئی اور پریا کو سامنے پا کر مارے خوف کے رک گئی۔ پدھاریے کنیز عالیہ پدھاریے، پریا نے مسکرا کر طنز بھرے انداز میں کہا تو کوشلیہ تھوڑا سا آگے سرک آئی اور پھر رک گئی۔ کیا حال ہے؟ پریا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر پونم کی طرف دیکھ کر بولی، ذرا چھڑی لانا۔ اس کی بات سن کر کوشلیہ کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ کنیز عالیہ کوشلیہ نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں آپ کی باندی آپ کے پیروں کی دھول ہوں، دیا کر دیجیے۔ اور پریا جو چھڑی ہاتھ میں پکڑ چکی تھی قدم قدم چلتی کوشلیہ کے پاس آ گئی اور دائیں ہاتھ میں چھڑی کو تھام کر ہولے ہولے کوشلیہ کے منہ پر مارنے لگی، جس کی وجہ سے کوشلیہ نے ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیے۔ میری باندی اور پیروں کی دھول تمہیں بننے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کام میں خود کرا لوں گی، سمجھی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے اور کوشلیہ پہلے سسکنے پھر رونے اور اس کے بعد چیخنے چلانے لگی اور پریا مسکراہٹ سجائے اس کے جسم کے ہر حصے پر آزادانہ چھڑی برسانے لگی۔ کوشلیہ نے پھر صبح والا رقص شروع کر دیا اور ضربوں سے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی، لیکن ارد گرد کی کنیزیں اسے پریا کے قریب رہنے پر مجبور کر دیتی۔ صبح کا تماشا تو چند ایک کنیزوں نے دیکھا تھا، لیکن اس وقت تو محل کی چند کنیزوں کے سوا تقریباً تمام کنیزیں کوشلیہ کا حشر دیکھ کر مارے خوف کے گنگ ہو گئیں۔ وہ دھان پان سی پریا کا یہ ظالمانہ انداز دیکھ کر حیران بھی تھی۔ کوشلیہ کی چیخ و پکار سے چھت لرز رہی تھی، لیکن پریا ایک ہی رفتار سے یہ دیکھے بغیر کہ اس کو کہاں کہاں لگ رہی ہے چھڑی برساتی رہی۔ کافی دیر بعد جب غالباً خود ہی تھک گئی تو آ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ کنیزیں اس کا پسینہ خشک اور حواس بحال کرنے لگیں، جبکہ کوشلیہ صبح سے اب تک 3 مرتبہ پریا کے ہاتھوں بری طرح زدگوب ہونے کے بعد نشانات سے بھرے وجود کے ساتھ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ پونم نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور اٹھا کر پریا کے پائنتی لا کر کھڑا کر دیا اور اس کے پیروں کے تلوے مسلسل چومتے رہنے کا حکم دیا، اور کوشلیہ اتنی دہشت زدہ ہو چکی تھی کہ بلا چوں چراں چٹاخ پٹاخ پریا کے صاف ستھرے پیروں پر ہونٹوں کے لمس دینے لگی۔ تمام کنیزوں نے اس کی ابتر حالت اور بھیانک انجام دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دیے۔ اور اب تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ کہہ کر پریا نے آنکھیں بند کر لی، جبکہ کوشلیہ اب تک اس کے پیر چوم رہی تھی۔ میرا دادا جادوگر، میرا باپ جادوگر اور میں شاہی جادوگر۔ میرا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ میرا نام سامری جادوگر ہے۔ بڑے بڑے خاندانی جادوگر میرا نام سن کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور ساحر میرے آگے پانی بھرتے ہیں۔ میرا علم غلط نہیں ہو سکتا ماریا جی، یہ لڑکی عام لڑکی نہیں ہے، یہ تو تم کل سے آج تک 100 مرتبہ کہہ چکے ہو سامری، رانی ماریا نے جھلا کر کہا۔ آگے بھی تو بتاؤ، اگر شکنتلا عام لڑکی نہیں تو پھر کون ہے؟ کیا اسے اجاڑنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا؟ ماریا روحان سی ہو کر بولی۔ اسی بات پر میں تو حیران ہوں کہ میرا علم آگے کیوں نہیں بولتا، اس سے آگے مجھے بادلوں کا غبار کیوں دکھائی دیتا ہے؟ البتہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ یہ عام لڑکی نہیں۔ کل تک مجھے اس کے بارے میں تفصیل معلوم نہ ہو سکی تو پھر مجھے اپنے گرو استاد جادوگر کی بدرو سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ کل کیوں آج کیوں نہیں رابطہ کر لیتے اس سے؟